वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। व्यूअर्स, ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन वीडियो है और आप देखिएगा ना दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन वीडियो है और ये हम हर किसी मुसलमान को देखनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में तो ख़ास करके इस प्रोग्राम को ज़रूर देखना चाहिए और इतना बेहतरीन बयान है माशाल्लाह। आप पूरा सुनेंगे ना ईमान ताज़ा हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप सुने इंशाल्लाह। पूरा बयान सुनते ही मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा और बहुत बेहतरीन मालूमात इसमें दी गई है। और ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें। बीवी जाग गई। बीवी ने देखा कि रात के सन्नाटे में और ये कहां से आ रहे हैं, तो उठ के और उनसे सवाल किया कि इतनी रात के सन्नाटे में आप कहाँ गए हुए थे। कहा मैं थोड़ा काम से गया हुआ था। कहा रात में और आपका क्या काम। कहा मत पूछो, काम से गया हुआ था। कहा नहीं नहीं। बीवी रोने लगी। कहा जरूर आप किसी दूसरी औरत से मिलने गए थे। आप दूसरी औरत से, आप मेरे पीछे किसी और औरत से मिलने जाते हैं। उसने कहा अल्लाह के लिए ऐसा इल्जाम मत लगाओ, मुझे काम था, मैं काम करके आया हूं, मैं किसी काम के लिए गया था। लगी कि नहीं नहीं, आप मुझे सच बताओ, आप जरूर किसी से मिलने गए थे। उसने कहा रो मत मेरी शरीके हयात, मैं तो आपसे हरगिज नहीं ये बात बताता, लेकिन आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। तो सुनो, मैं उस शख्स के पास गया था कि एक शख्स था, उसका नाम अब्दुल्ला था, तो इतना ज्यादा सखी था कि उसके दरवाजे पर कोई भी आता कभी भी उसे खाली हाथ नहीं भेजता था। जो भी उसके दरवाजे पर आता वो उसे जरूर कुछ ना कुछ दिया करता था। उसके खजानों में बरकतें होती थी, उसके खजानों में कमी नहीं होती थी। जो भी आता उसके दर से खाली नहीं लौटता था। और अल्लाह ताला ऐसे ही शख्स को पसंद फरमाता है कि जो उसकी मखलूक पर खर्च करने वाला होता है, तो अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिसको अल्लाह ताला ने दौलतों से नवाजा है। तो अगर उसके दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद जाए, वो उसकी मदद करे, उसको खाली हाथ अपने दरवाजे से ना लौटा ले, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बहुत पसंद फरमाता है। तो ये भी ऐसा था, इसके दरवाजे पर कोई आता तो खाली हाथ नहीं लौटता था, वो अपना सवाल करता, उधर वो सवाल करता, वो सवाल करने से पहले उसको दे दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, ये बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए गया। अब ये तो मालदार तो था और ऊपर से ये खर्च करने वाला भी था, जरूरतमंदों पर खर्च करता था। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके ये जब वापस आ रहा था तो इसके पास 3000 दीनार थे और इसके पास इसके अलावा कोई दीनार नहीं थे, सिर्फ वही दीनार थे। रास्ते में वो दीनार इसके गिर गए और ये काफी आगे निकल गया, काफी आगे चला आया। जब काफी आगे निकल आया तो इसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो इसने अपनी थैली को ढूंढा, थैली को देखा जिसमें दीनार रखे हुए थे, तो वो थैली इसके पास नहीं थी, वो थैली इसे नहीं मिली। अब इसे क्या लगा कि वो थैली शायद गिर गई है, लेकिन कहाँ गिरी कोई पता नहीं, कितना पीछे जाए। तो इसने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से खजाने दिए हैं, बहुत सी दौलतों से नवाजा है, चलो ठीक है, अगर गिर गई थैली तो फिर उसके पीछे क्या भागना, किसी ने उठा ली होगी या कहाँ गिरी क्या पता, कितना दूर चले आए हम। इसने सोचा चलो 3000 ही तो, 3000 की बात है, छोड़ो। 3000 दीनार जो थे वो इसने छोड़ दिए, दोबारा उसके पीछे नहीं गया। हालांकि बहुत दिक्कत परेशानी का सामना इसको हुआ, लेकिन अपने घर पहुंच गया। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला आजमाता भी है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को अता करता है तो फिर आजमाइश भी डालता है, लेकिन जो बंदा आजमाइश पर खरा उतरता है तो अल्लाह ताला फिर उसे और नवाजता है। जो बंदा आजमाइश पर खरा नहीं उतरता है तो फिर वो दुनिया भी उसकी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब हो जाती है। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता किया है, अब आजमाइश डाल दी तो बंदा परेशान हो जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि अल्लाह ताला ने हम पर ही आजमाइश डालनी थी, अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, हम ही मिले थे, ऐसा वैसा, मतलब अपनी जबान से उल्टे सीधे जुमले निकालता है, जो कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और इन्हीं जुमलों की वजह से उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है। कभी आजमाइश पड़ जाए, कभी ऐसा कुछ वाकिया पेश आए, तो कभी भी आजमाइश में पीछे मत हटना, हर वक्त हर टाइम आजमाइश में खरा उतरना। कभी भी अपनी जबान से उल्टे सीधे जुमले मत निकालना, क्योंकि ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा। अगर आप पर आजमाइश पड़ी और आप
الٹے سیدھے جملے نکال رہے ہیں تو آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائش پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے۔ ہے کوئی باپ جو اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کی قربانی کرے؟ لاؤ اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی آزمائش آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آزمائشیں ڈالتا ہے، جو بندہ آزمائشوں پر کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ تو یہ شخص تھا، اب اس پر آزمائش پڑی، اس کا سارا مال، ساری دولت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے۔ کہاں اتنا امیر تھا، اتنا زیادہ پیسے والا تھا کہ اس کے دروازے پر فقیروں کی، غریبوں کی لائن لگتی تھی، لوگ اس کے دروازے پر آتے تھے اور یہ ان سب کو دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آزمائش کا آیا کہ سارا کا سارا مال ختم ہو گیا، سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کھانے کی بھی پیسے نہیں بچے، گھر والوں پر فاقے ہو رہے تھے، اب اس کے پاس ایک بھی روپیہ نہیں بچا، یہاں تک کہ محلے والوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے اس کو الگ کر دیا اور سب نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب اس کے دروازے پر کوئی نہیں آتا تھا، اب یہ خود فقیر بن چکا تھا، ایسی آزمائش پڑی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چل رہا ہے کہ جب تک انسان کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، تو اس کے اپنے، اس کے پرائے، سب اس کے اپنے ہیں، سب اس کے قریبی ہیں، دور کے رشتہ دار، دور کے لوگ بھی اس کے اپنے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تو اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے، اس کے اپنے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں کہ بھائی تو ہمارا کون لگتا ہے، تو ہمارا کوئی نہیں ہے، تجھ سے ہمارا کیا واسطہ، ہاں تم ہمارے کوئی نہیں ہو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جب اس کے پاس اس کی دولت، اس کی شہرت، ساری چیزیں ختم ہو گئی نا، تو پھر اس کے اپنے بھی اس سے دور بھاگ گئے، اس کے گاؤں محلے والے بھی اس سے دور ہٹ گئے، علیحدگی اختیار کر لی کہ بھائی تمہارا ہمارا رشتہ نہیں ہے، تم ہو کون؟ لیکن آزمائش تھی اس پر، اسے پتا تھا کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے۔ نمازیں ادا کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے نا، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں تجھ سے، اللہ کی رضا میں یہ راضی تھا۔ اچھا، وہاں کا جو حاکم تھا، اس کو جب خبر ہوئی کہ وہ عبداللہ نہیں دکھ رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت سخی تھا، بہت لوگوں کو دیا کرتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے، اب اس کے دروازے پر کوئی نہیں جاتا، اب وہ خود فقیر بن گیا ہے، اب تو وہ خود فقیر ہے، اب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے وہ۔ تو اس حاکم کو جب یہ پتا چلا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے کہا اچھا، رات کا سناٹا تھا، حاکم تو دیکھو یہ اللہ کا ولی تھا، یہ اللہ والا تھا، اللہ کا دوست تھا، اسے جب پتا چلا کہ اس پر ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے اور سارے لوگوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا، آزمائشیں تو کسی پر بھی آزمائش پڑ سکتی ہے، تو اس نے کیا کیا، رات کا سناٹا تھا، اس نے 4000 دینار نکالے، 4000 دینار الگ الگ تھیلی میں پیک کروا دیے اور غلاموں سے کہا لے کے چلو، اور اسی شخص کے گھر کے قریب یہ ٹھہر گیا، غلاموں سے کہا تھیلی مجھے دے دو اور تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کا یہ سوچنا تھا، اس کا یہ ماننا تھا کہ میں جو اس کی مدد کر رہا ہوں، میں جانوں، میرا رب جانے، تیسرا اس میں کوئی نہ جانے، میرے غلام چلے جائیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ 4000 جو دینار تھے، جو تھیلیاں تھیں، وہ اس نے لے لی اور اپنے غلاموں کو واپس بھیج دیا۔ یہ حاکم تھا، یہ اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، چہرے پر نقاب باندھا اور اسی شخص کے دروازے پر آیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہی شخص نکلا، ہاں بھائی کون ہو آپ، اتنی رات میں آئے ہو، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی مجھ سے یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، بس یہ تمہارے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں، اسے قبول کر لو۔ اس نے کہا ایسے تحفہ کیا چیز ہے ان میں؟ کہا ان میں 4000 دینار ہیں۔ کہا 4000 دینار میرے لیے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہیں، مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ کی ساری دولت، آپ کے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کے ہاں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، تو جب مجھے معلوم چلا تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ان کو قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، آپ پہلے اپنا چہرہ دکھائیے، جب آپ اپنا چہرہ مجھے دکھائیں گے
تبھی یہ آپ کے پیسے میں قبول کروں گا۔ اس نے کہا خدا کے لیے میرا چہرہ مت دیکھو۔ آج ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے نا کہ ہمارے یہاں پہلے کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو، پھر اس کے ساتھ فوٹو لیتے ہیں، دنیا دیکھے، زمانہ دیکھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی حساب ہے، ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے کہ پہلے دیتے ہیں، پہلے مدد کرتے ہیں، پھر فوٹو بھی لیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے یہ اللہ والے کیسے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کو دینار دے رہے ہیں، اور اس کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں تاکہ اس کو لگے نا کہ اس بندے نے میری مدد کی۔ اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی یہ اللہ کے لیے قبول کر لو اور میرا چہرہ مت دیکھو، میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے۔ یہ بھی لوگ ہیں، ذرا ان سے درس عبرت حاصل کریں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو صرف مدد کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، دنیا والوں کو جتاتے نہیں ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور مدد کسی کی کرا کریں تو ایسے ہی کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے، ورنہ یہ صرف دکھاوا ہی رہ جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا بھائی میرا چہرہ مت دیکھو، میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، چہرہ دکھا کے میں یہ نیکی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کہا میرے بھائی اگر آپ چہرہ دکھا دو گے تو اچھی بات ہے، تبھی میں آپ کے پیسے لوں گا، ورنہ پیسے نہیں لوں گا۔ نام تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ کہا بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ مال تمہارے لیے ہے، مجھ سے زیادہ مت پوچھ، میری نیکیاں مت ختم کراؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 4000 دینار اس نے قبول کر لیے اور یہ جو حاکم تھا یہ واپس چلا گیا۔ جب رات میں گھر پہ پہنچا، ادھر دینار دیے، گھر پہ پہنچا، بیوی جاگ گئی، بیوی نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو اٹھ کے اور ان سے سوال کیا کہ اتنی رات کے سناٹے میں آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا میں تھوڑا کام سے گیا ہوا تھا۔ کہا رات میں اور آپ کا کیا کام؟ کہا مت پوچھو، کام سے گیا ہوا تھا۔ کہا نہیں۔ بیوی رونے لگی۔ کہا ضرور آپ کسی دوسری عورت سے ملنے گئے تھے۔ آپ دوسری عورت سے؟ آپ میرے پیچھے کسی اور عورت سے ملنے جاتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے لیے ایسا الزام مت لگاؤ، مجھے کام تھا، میں کام کر کے آیا ہوں، میں کسی کام کے لیے گیا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی عورت سے ملنے نہیں گیا تھا، میں اپنا ایک کام کرنے گیا تھا۔ وہ رونے لگی کہ نہیں آپ مجھے سچ بتاؤ، آپ ضرور کسی سے ملنے گئے تھے۔ اس نے کہا رو مت میری شریک حیات، میں تو آپ سے ہرگز نہیں یہ بات بتاتا، لیکن آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہیں۔ تو سنو، میں اس شخص کے پاس گیا تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والا تھا، لیکن آج اس پر آزمائش پڑی ہے، اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اس کے اپنے، اس کے پرائے، گاؤں والے سب نے اسے دور کر دیا ہے، سب نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور آج اس کا کوئی نہیں ہے، پھاکے ہو رہے ہیں، اس کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے دوسرے کی فکر ہے، مجھے دوسرے کا درد ہے، اور وہ ایک نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد کر دوں اور کچھ نیکیاں کما لوں۔ تو میں 4000 دینار دے کے بھی اس کے پاس سے آیا ہوں، اور میں نے اس کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ میری شریک حیات ہیں، دوسری چیز آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ بی بی مطمئن ہو گئی تو کہنے لگی مجھے معاف کریں۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ جو وہ شخص تھا جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ حاکم اس کو پیسے دے کے آیا تھا، صبح ہوئی، اس نے جب دینار گنے تو 4000 دینار تھے۔ اب اس نے اپنا کام ڈال دیا، کام کرنا شروع کر دیا، جو کام اس کا چھوٹ گیا تھا، جو پہلے کام کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تجارت شروع کر دی۔ اب تجارت کرنے لگا، اچھا خاصا اس کو پیسہ آنے لگا، اچھے خاصے وہ پیسے کمانے لگا اور پہلے جیسا مالدار ہونے لگا۔ ایک دن وہ ملک شام پہنچ گیا جہاں سے اس کی تجارت چلتی تھی۔ ملک شام میں جا کے ملک شام کے بادشاہ سے ملا، تو ملک شام کے بادشاہ نے اس سے حال حقیقت پوچھا کہ بھائی تم اتنی دنوں کے بعد کیسے آئے ہو، نہ بیچ میں کوئی خبر نہ کوئی خط؟ کہا ایسا ہے کہ یہ بیچ میں سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو گئے تھے، ایسا معاملہ ہوا تھا۔ کہا اچھا، تو کہا وہ آپ کو دینار دینے والا تھا کون؟ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ وہ دینار دینے والا کون تھا؟ کہا میں نے اس کا چہرہ کوشش کی کہ وہ مجھے چہرہ دکھا دے، لیکن اس نے مجھے چہرہ نہیں دکھایا۔ تو وہ بادشاہ بھی بولا اگر کاش کہ وہ شخص مجھے مل جائے تو میں اس کے قدم چوم لوں گا، اتنا نیک شخص، میں اس کے قدم چوم لوں گا۔
تو ملک شام کے بادشاہ نے کہا کہ سنو، اب میں تمہیں اس جگہ کا حاکم بنا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو حاکم تھا نا، اسی حاکم نے اس شخص کو پیسے دیے تھے، اور اب ملک شام کے بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ تم اسی جگہ، اب میں تمہیں اس کا حاکم بنا رہا ہوں، اور اس کا جو حاکم ہے اس سے جانا اور سختی سے حساب لینا، اس کے مال میں دیکھنا کہ کتنے کا اس نے گھوٹالا کیا ہے، کتنے کا اس میں گھٹا کی ہے، اور جیسا بھی ہو سختی سے حساب لینا اور مجھے بتانا، اور وہاں کا تمہیں حاکم میں نے بنا دیا ہے۔ تو جب حاکم یہ بنایا گیا، وہاں کا ملک شام ہی تھا، وہاں سے خط آیا، وہاں سے ایک انسان خط لایا، یہاں سب کو دکھایا، اس جگہ کا حاکم اب عبداللہ بن چکا ہے، یعنی وہی شخص بن چکا ہے جو پہلے غریب تھا، اس کی مدد کی گئی تھی۔ اب اس حاکم نے جب سنا کہ میں اپنی حکومت سے برخاست کر دیا گیا ہوں، اب میں حاکم نہیں رہا ہوں، تو اسے خوشی ہوئی۔ اس نے استقبال کے لیے بہت اچھا پروگرام کیا، بہت اچھا انتظام کیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اسے پتا تھا، کیونکہ اسی نے تو مدد کی تھی اس کی، لیکن اللہ اور رسول کے لیے اس نے جتایا نہیں، بتایا نہیں۔ اب حکومت سے بھی برخاست کر دیا گیا، حاکم بھی نہیں بچا، استقبال کیا کہ میرا بھائی حاکم بن چکا ہے، وہ آئے گا، اس کا استقبال کریں گے ہم، استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ ادھر ملک شام سے وہ واپس آیا اور ادھر حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا، حاکم بن چکا تھا، تو اس نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اب حکم دیا، یہ جو حاکم ابھی نیا نیا بنایا گیا عبداللہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو پہلے حاکم تھا اس کو بلا کے لایا جائے، جو پہلے حاکم تھا اس کو بلا کے لایا گیا، سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں ذرا کہ اتنا زیادہ غریب ہو گیا تھا، آزمائش میں تھا، 1 روپیہ بھی پاس میں نہیں تھا، اور اب اسی جو پہلے جس کی حکومت تھی، جو پہلے حاکم تھا، اسی نے مدد کی 4000 دینار دے کے، لیکن بتایا نہیں، جتایا نہیں، اسی وجہ سے اس کو پتا نہیں تھا کہ جس نے میری مدد کی اب وہی حاکم کے عہدے سے اتر گیا، اسی کا میں حساب لے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم ہمیں حساب دو کہ تم نے کتنا گھوٹالا کیا اور کتنا کیا کیا۔ تو اس نے سارا حساب دے دیا، بس 4000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ تو اب یہ نیا نیا حاکم بنا تھا، اس نے کہا وہ 4000 دینار کہاں ہیں؟ آج ہم اور تم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا رہے کیسا بدبخت انسان ہے، ہم نے تیری مدد کی، 4000 دینار تجھے دیے، اور تو نے ہمیں حکومت سے برخاست کر دیا، تو نے ہمیں ہمارے عہدے سے برخاست کروا دیا، اور میری جگہ پر تو خود بیٹھا ہے اور ہم سے حساب لے رہا ہے۔ اس نے اللہ اور رسول کے لیے مدد کی، اور سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اور وہ جب اس نے پوچھا کہ یہ تیرے 4000 دینار کا گھوٹالا یہ کہاں گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں اپنے اوپر خرچ نہیں کیے۔ تو کہا پھر گئے کہاں؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو اس نے پھر اسے قید میں ڈلوا دیا، اسے زنجیروں سے بندھوا دیا اور قید میں ڈلوا دیا۔ وہ قید میں چلا گیا، اس کی بیوی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا نا کہ میں نے اس 4000 دینار کو کہاں خرچ کیا، کہاں کسے دیا۔ اس سے رہا نہیں گیا کہ میرے شوہر جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ قید میں ہیں۔ تو اس سے رہا نہیں گیا، تو دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ اے حاکم، تو ابھی نیا نیا حاکم بنا ہے، کیا یہی صلہ تو نے دیا ہے ان 4000 دینار کا جو تجھے دیے گئے تھے؟ اس نے کہا کون سے 4000 دینار؟ کہا یاد کر وہی 4000 دینار جو رات کے سناٹے میں میرے شوہر نے تجھے دیے تھے۔ جب اتنا اس نے سنا تو کھڑا ہو گیا، کہا وہ 4000 دینار دینے والا یہی شخص تھا؟ کہاں 4000 دینار دینے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ یہی میرا شوہر تھا جو پہلے حاکم تھا۔ اب تو اس سے رہا نہیں گیا، دوڑتے ہوئے اور قید خانے میں پہنچ گیا، زنجیریں کھلوائیں اور قدموں پہ لپٹ گیا اور قدم چومنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں سمجھا، آپ ہی وہ شخص تھے کہ جو 4000 دینار مجھے دے کے چلے گئے اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ اب آپ یہ زنجیریں میرے پیروں میں ڈالیے، میرے ہاتھوں میں ڈالیے اور مجھے زنجیروں میں باندھیے اور آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، جب اللہ اور رسول کے لیے جب مدد کی جائے نا کسی کی تو پھر جتایا نہیں جاتا، پھر بتایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر کوئی بتا دیتا ہے پھر جتا دیتا ہے تو پھر اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے جتانے کے لیے نہیں بلکہ نیکی کمانے کے لیے مدد کی تھی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے یہ نیک بندے۔ پھر یہ جو حاکم بنا تھا یہ ملک شام کے بادشاہ کو بتاتا ہے، جو آپ نے پوچھا تھا کہ 4000 دینار دینے والے شخص کے قدم آپ چومیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہے، پہلے والا حاکم ہے۔ تو ملک شام کے بادشاہ نے اس کے قدم چومے،
کہا تو بہت نیک ہے، تجھ پر اتنے ظلم ہوئے، تجھے قید میں ڈالا گیا، پھر بھی تو نے نہیں بتایا۔ نے کہا میں نے اللہ اور رسول کے لیے مدد کی تھی، میں نے دکھاوے کے لیے مدد نہیں کی تھی۔ ملک شام کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہاں کا حاکم تجھے بنایا جا رہا ہے، تو پہلے بھی حاکم تھا اور پھر تو ہی حاکم رہے، اس کو حکومت سے برخاست کیا جاتا ہے، اس کو حاکم نہیں بنائیں گے، اب تجھے ہی حاکم بنائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہی حاکم رہے، اب مجھے حاکم بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، قید میں قید بھی ہو جاتے ہیں، ظلم بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں جتاتے کہ ہم نے مدد کی، ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پہلے سیلفی لے رہے ہیں، پہلے فوٹو اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، بعد میں مدد کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو مدد اللہ اور رسول کے لیے کی جاتی ہے تو پھر جتائی نہیں جاتی، دنیا والوں کو دکھائی نہیں جاتی۔ آپ اگر کسی کی مدد کریں نا تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے، تو یہ آپ کی جو مدد ہوتی ہے اس کے بدلے میں آپ کو نیکی ملتی ہے، ورنہ آپ یہ جو پاپولر ہونے کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر پاپولر ہو کے ہی رہ جائیں گے، اس کی نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔